बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा, और इस इस्तीफ़े के हवाले से बहुत सारी खबरें जुड़ी हुई हैं। इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, वजूहात क्या थी, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, इसलिए इस्तीफ़ा उनसे लिया गया। और इससे भी बहुत सारे जुड़े हुए सवालात हैं, क्योंकि अब हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ ने जो एहतसाब का नारा लगाया था, कन्वर्जन उसकी कम रही, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस फैसले को, और अगर ये फैसला शहजाद अकबर का अपना था, किस तरह पार्टी पर असरअंदाज होगा? क्योंकि कह सकते थे इमरान खान कि हमें इस वक्त आपकी ज़रूरत है और ये टाइमिंग सही नहीं है जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर राय साहब, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, अदालत जाने का ख़त लिखा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाई कोर्ट जाने से पहले अपोजिशन लीडर को, जो कहते रहे अब आ गए हैं मैदान के अंदर करने के लिए, 2 साल बाद ही आए। लेकिन खैर, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। ख़त के अंदर क्या लिखा गया और क्या मुहर्रिकात होंगे, और अब अपोजिशन लीडर की तरफ से किस किस्म का जवाब मुतवक्को है। तीसरी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी सरप्राइज़ क्या दे सकते हैं मौजूदा सेटअप के अंदर, क्योंकि तमाम जो 2 जमातें हैं बड़ी, इस वक्त आमने सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खामोशी के साथ, उन्होंने पहले भी ये अपना इसी तरह किरदार अदा किया, अब भी वही कर रहे हैं, खामोशी के साथ लगे हुए हैं अपनी प्रेजेंस को अवाम के दरमियान जाहिर करने के लिए। तो इसके भी क्या मुहर्रिकात हैं, क्योंकि आज जो बात कही गई टैक्स के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कि हम अमीर लोग टैक्स देंगे, यानी उन्होंने ये बात मान ली कि वो अमीर हैं और पाकिस्तान की आवाम गरीब है। लेकिन सबसे पहले राय साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, इसके असरात मुरतब होंगे और बहुत गहरे मुरतब होंगे। शायद लोगों को नज़र नहीं आ रहा है शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा क्या हुआ, असल में कहानी क्या है। मांगा गया है, लिया गया, या उन्होंने खुद दिया? प्रेशर बहुत ज़्यादा था काम का। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने माफियाज़ की बात की है, और वो करते भी आए। अपनी तकरीर के अंदर भी उन्होंने कहा कि हमें उस तरह का जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने थे, सिस्टम मदद नहीं कर रहा, अदालतों में डे टू डे हियरिंग हो तो शायद हालात बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यही मामला थे जिसकी वजह से शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि राय साहब, अब इसके दूरस जो नताइज हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि अपोजिशन और खुसूसन शहजाद अकबर के हवाले से जो नून लीग है वो तो बात ज़रूर करेगी कि जनाब देखें कुछ नहीं हो सका, इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा। साबित नहीं हो सका, 3 साल ज़ाया किए, क्या ये बात कही जाएगी? जी राय साहब। देखें, शहजाद अकबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक ताकतवर शख्सियत के दोस्त थे और बहुत करीबी दोस्त थे, और वो ताकतवर शख्सियत है वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान। और आज़म खान को हटवाने की जहांगीर तरीन ने बड़ी कोशिश की थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा था कि जहांगीर तरीन को आप हटा दें, आज़म खान को आप हटा दें, जहांगीर तरीन ने कहा था। और पूरी जो लॉबी है अपनी वफाकी काबीना में, जहांगीर तरीन ने उस लॉबी को इस्तेमाल किया था। यानी ये उस वक्त की बात है जब जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ से अलग नहीं हुए थे। और उसकी वजह यह है कि आज़म खान ने एक फ़ाइल रोक ली थी जहांगीर तरीन की। वो उनकी कोई ज़ाती फ़ाइल नहीं थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्टी के लिए उनकी जो खिदमात थी और ज़रूरी शोबे में जो उनकी खिदमात थी, उनकी वजह से उनको कुछ ख़ास जिम्मेदारियां दे रखी थी। तो एक फ़ाइल भेजी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, लेकिन आज़म खान ने वो फ़ाइल रोकी। जहांगीर तरीन आज़म खान के दरमियान जो टाकरा शुरू हुआ, जो एक दूसरे की मुखालफत शुरू हुई, वो असल में वहाँ से शुरू हुई। और दूसरा, जहांगीर तरीन ये चाहते थे कि रवायती तरीके से ब्यूरोक्रेसी को ना चलाया जाए। पाकिस्तान के अंदर अगर तब्दीली लानी है तो ये अफसर शाही को कंट्रोल करने के लिए एक नया निज़ाम लाना पड़ेगा, लेकिन आज़म खान उस बात से खुश नहीं थे। और आज़म खान एक ऐसी शख्सियत है जिन पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत एतमाद करते हैं। केपी से उनको खुद लाए और ख़ुद उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। उनको बहुत बाएतमाद और बहुत ईमानदार ऑफिसर समझते हैं। तो शहजाद अकबर ने जब एहतसाब की ड्राइव शुरू की तो आज़म खान उनके साथी बन गए। और आपको ये भी बताएं कि तानिया अदरूस से जो इस्तीफ़ा लिया था शहजाद अकबर और आज़म खान ने मिलकर लिया था।
انہوں نے تانیہ ادروس کو بلایا تھا وزیراعظم آفس میں. تانیہ ادروس استعفیٰ پہلے نہیں دے رہی تھی, کہہ رہی تھی میں پرائم منسٹر کو استعفیٰ دوں گی, لیکن انہوں نے پھر بتایا کہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز پر ہی آپ سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے. فردوس عاشق اعوان کی شہزاد اکبر سے لڑائی ہو گئی تھی, اعظم خان سے بھی لڑائی ہو گئی تھی. فردوس عاشق اعوان کو ان دونوں نے, یعنی یہ جوڑی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا وہ ہے نا ہنسوں کی جوڑی, فلموں میں دو دوستوں کی جوڑی ہوتی ہے, بلکہ وہ کرن ارجن ہنسوں کی جوڑی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, رام ویرو کی جوڑی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جوڑی تھی, انہوں نے بلایا فردوس عاشق اعوان کو. کرن ارجن بھی کہہ سکتے ہیں, مولا جٹ اور نوری نتھ بھی کہہ سکتے ہیں, اگرچہ وہ رائیول تھے تو جی مخالفین تھے, لیکن یہ دونوں جوڑی تھی. تو ان دونوں نے بلایا فردوس عاشق اعوان کو بھی اور ان سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں جب وہ وفاق میں تھیں. تو فردوس عاشق اعوان چونکہ ایک سیاسی پرسنالٹی بھی ہیں اور کافی بولڈ بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ دونوں نان الیکٹڈ ہیں, تو مجھ سے آپ کیسے استعفیٰ لے سکتے ہیں, میں اس سے پہلے کتنی مرتبہ الیکٹ ہوئی ہوں, اس سے پہلے, اس الیکشن سے پہلے. تو ان کو بتایا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے. تو پھر فردوس عاشق اعوان کا ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا, لیکن بالآخر فردوس عاشق اعوان کو استعفیٰ دینا پڑا. ظفر مرزا سے استعفیٰ ان دونوں جوڑی نے مل کر لیا, اور آج بالآخر شہزاد اکبر کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, اور اعظم خان اپنے پیارے دوست کو, قریبی دوست کو نہیں بچا سکے. اچھا, اب یہ تو دوستی کا ایک پہلو تھا, لیکن استعفے کی وجہ کیا تھی؟ استعفے کی وجہ یہ تھی ہاشمی صاحب کہ شہزاد اکبر اس نظام کے سامنے بے بس ہو گئے تھے. یہ جو عدالتی نظام ہے اور جو قانونی نظام ہے, اس کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی. یعنی انہوں نے FIA ظاہر ہے ان کو رپورٹ کرتی تھی, انہوں نے شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ کا الزام تھا اس کے اوپر ایک ریفرنس تیار کروا لیا, بڑے ٹھوس شواہد تیار کروا لیے. اتنے ٹھوس شواہد تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی جو لائیو کالز والا سیشن تھا اس میں بھی ذکر کیا کہ کیسے ملک مقصود جیسے چپراسیوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے شہباز شریف کے کروڑوں روپے. آج ترجمانوں کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ شہباز شریف کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ ان کے جو ملازمین تھے 20-30 ہزار روپے لے رہے تھے, ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئیں اور پھر شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے واپس آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہزاد اکبر نے یہ کھوج تو لگایا تھا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جیمز بانڈ 007 وہ بنے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کھوج تو لگایا 16 ارب روپے کا. TTs کا جو پورا ایک نیٹ ورک تھا وہ تو بے نقاب کیا, اور اس کے وہ شواہد بھی لے کے آئے, اور شہباز شریف کی فیملی ان شواہد کے اوپر بالکل بھی عدالت کے اندر بے بس نظر آئی, اور انہوں نے ان شواہد کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ شواہد غلط ہیں, بلکہ یہ کہا کہ ہم سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں, یعنی شہباز شریف سے جب پوچھے جاتے تو وہ کہتے حمزہ شہباز سے پوچھیں, حمزہ شہباز سے پوچھے جاتے تو وہ کہتے سلمان شہباز سے پوچھیں, سلمان شہباز کو فرار کروایا ہوا ہے, شہباز شریف نے اپنے داماد کو بھی فرار کروایا ہوا ہے. تو اس پورے تناظر میں اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا جو شہزاد اکبر کیس لے کے گئے تھے FIA کا, TTs کا جو انہوں نے کیس بنایا, کھوج انہوں نے لگائی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جعلی اکاؤنٹس کے جو کیس تھا آصف علی زرداری کے اوپر, اگرچہ وہ نیب نے بنایا, لیکن شہزاد اکبر کو جو احتساب کی ذمہ داری دی گئی تھی اپنی طرف سے انہوں نے نبھانے کی کوشش کی. لیکن جس طرح سے ہمیں پرائم منسٹر عمران خان بھی کہیں کہیں اس نظام کے سامنے اس طرح کا احتساب کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں جس طرح کی انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, تو شہزاد اکبر بھی اسی طرح اس نظام کے آگے بے بس نظر آئے. اسی طرح انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے وہ, تو بہت سے اثاثے پاکستان کے بلا شبہ باہر پارک ہوئے ہیں جو یہاں سے لوٹ کر رقم باہر لے کے گئے ہیں. شریف خاندان, زرداری خاندان, وہ سب کو پتہ ہے, اوپن سیکرٹ ہے, عدالتیں اس پر فیصلے سنا چکی ہیں. لیکن جو باہر قانونی پیچیدگیاں تھیں وہ قانونی پیچیدگیاں آڑے آئیں, اور ایسٹ ریکوری یونٹ بھی کوئی خاطر خواہ ریکوری نہیں کر سکا. لیکن اس میں شہزاد اکبر کو آپ صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ دیکھ لیں کہ پوری ریاست پاکستان نے ایفرٹ کی میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے, لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہے. آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لڑ تو نہیں سکتے, آپ برطانیہ سے زبردستی تو میاں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے. تو
ظاہر ہے کہ برطانیہ میں شہزاد اکبر نے بڑی کوششیں کی، وہاں پہ ڈوسیئر بھی بھیجے، اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کیں، پھر ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد بھی ہوئی، اور شہزاد اکبر کا یہ کلیم تھا کہ یہ جو ڈوسیئرز بھیجتے رہے اور جو میاں نواز شریف کے کیسز کے متعلق برطانوی حکام کو بریف کرتے رہے، اسی کے نتیجے میں میاں نواز شریف کے لیے اتنی مشکل تو کھڑی ہوئی کہ ہوم آفس سے ان کے ویزے میں ویزے میں توسیع کی درخواست جو تھی وہ رد ہوئی۔ تو شہزاد اکبر نے اپنے تئیں تو ایفرٹ کی، لیکن اس ایفرٹ کے اس طرح کے نتائج نہیں نکلے جس طرح کے نتائج تحریک انصاف کے لوگ چاہتے تھے کہ نکلیں۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ شہزاد اکبر کی جگہ کسی اور کو موقع دیا جائے، شاید وہ کوئی زیادہ بہتر پرفارم کرے، اور جس قسم کے نتائج شہزاد اکبر نہیں دے سکے اس قسم کے نتائج جو ہیں وہ کسی نئی شخصیت کو ہم جب ذمہ داریاں دیں تو شاید وہ اس قسم کے نتائج لے آئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہونا پھر بھی بڑا مشکل ہوگا اس سسٹم کے آگے۔ جی بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، لیکن جو ہم نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی تقریر سنی، آپ کو لگتا ہے کہ شہزاد اکبر کی پرفارمنس نہیں تھی؟ چونکہ بیانیہ وہیں پہ کھڑا ہے، پرائم منسٹر اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ چپڑاسی والا، فلودے والا، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، سوالات لوگوں نے پوچھے اس کے جواب آتے ہیں۔ فہد چودھری صاحب اپنے بیان میں وہ کہتے ہیں جو انہوں نے ریلیز کیا کہ بہت اچھی کارکردگی تھی اور شاید ان کا اپنا یہ فیصلہ ہے، اور پھر انہوں نے کابینہ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو ترجمانوں کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ کہا گیا کہ ایک تو حکومت کی کارکردگی کو عوام تک پہنچانا ہے، اور پھر اس بیانیے کو، کیونکہ عدالتوں میں نتائج نظر نہیں آ رہے، رزلٹ نظر نہیں آ رہے، فواد چودھری نے بھی کہا کہ لائیو سیشنز ہونے چاہیے، تمام ہیئرنگ کو لائیو کیا جائے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سر کارکردگی تھی تو تمام لوگ اس کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور جس مقام کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اس کارکردگی کو جو احتساب سے ریلیٹڈ تھی، اس میں کہیں جھول تو نظر نہیں آتا۔ ہاں، کنورٹ نہیں ہو سکے، فیصلے شہزاد اکبر نے نہیں کرنے، عدالتوں نے کرنے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک وہ کامیاب ہوئے؟ ہاں، نون لیگ اس کا فائدہ ضرور اٹھائے گی، اور بیانیے کی حد تک شاید یہ مات ہوگی، اور حکومت کو اس کا جو ہے جو ٹائمنگ تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، شہزاد اکبر نے کام تو کیا ہے، جیسا ہم نے مینشن کیا کہ شہزاد اکبر نے ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کیا، لیکن عملی طور پر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، تو وہ عملی طور پر کوئی ریکوری نہیں کر سکا، اور اس میں بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ چیزیں ثابت تو ہوئیں، عوام کو آگہی تو ملی، عوام کو شعور تو ملا۔ جیسے شریف فیملی کے متعلق کسی کو نہیں پتا تھا، خاص طور پر شہباز شریف کی فیملی کے متعلق یہ جو کروڑوں روپے، اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ہوتی رہی، فالودے والے، پاپڑ والے، یہ اس سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھا، لیکن آج یہ پاپڑ والے، فالودے والے اکاؤنٹ جو ہیں یہ زبان زد عام ہے۔ تو یہ کریڈٹ تو بہرحال شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس حد تک ان کو ایکسپوز کیا، اور پھر نیب کو بھی جاتا ہے، نیب نے بھی بڑی انویسٹیگیشن کی، بڑے شواہد جو ہیں وہ سبمٹ کیے، لیکن الٹیمیٹلی شہزاد اکبر جج نہیں ہے، نہ ہی جسٹس جاوید اقبال اس وقت جج ہیں۔ وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹیموں کے ذریعے شواہد اکٹھے کریں، عدالتوں میں پیش کریں، پھر عدالتوں کا کام ہے کہ وہ فیصلے کریں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ مینشن کیا کہ دیکھیں شہباز شریف کو کس طرح سے عبوری ضمانت مل گئی، یعنی کیس چلتا ہے، 7 والیومز چالان کے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد شہباز شریف کو عبوری ضمانت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے شہباز شریف کی زبانی ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ میاں نواز شریف کو باہر جانے دیتی ہے۔ شہباز شریف خود باہر جانا چاہتے ہیں، لندن جانا چاہتے ہیں، 1 دن کے اندر کیس فکس ہوتا ہے، 1 دن کے اندر اس کے اوپر اعتراضات دور ہوتے ہیں، اور 6 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، اور شہباز شریف کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آئے گا، اس لیے وہ 1 دن پہلے ٹکٹ بھی بک کروا لیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایک ایسا عدالتی نظام ہو تو وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ خود جج تو نہیں ہے، خود چیف جسٹس تو نہیں ہے، نہ وہ شہباز شریف کی طرح جسٹس قیوم جیسے کرداروں کو کالز کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنی سزا سنا دو اور اس کو یہ کر دو، تو پرائم منسٹر عمران خان اس نظام کے آگے کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زبردستی تو شہباز شریف کو اندر نہیں ڈال سکتے، آصف علی زرداری کو اندر تو نہیں ڈال سکتے، زبردستی تو پیسہ باہر سے نہیں لے کے آ سکتے۔ ان کی جو جعلی ٹیٹیز کے متعلق شواہد سامنے آ گئے ہیں، وہ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ عدالتوں کے سامنے رکھیں، عدالتوں سے کہیں کہ ان کے اوپر جلدی فیصلے کریں، لیکن عدالتیں اگر جلدی فیصلے کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور پورا نظام اگر ایک خاص قسم کے مافیا کو تحفظ دیتا ہے، تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کا مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی ڈومین نہیں ہے
کہ وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر سکیں، اور ان کا مزاج بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اتنی بڑی خرابی موجود ہے کہ ان جیسے لوگ جن کے اوپر کرپشن کے اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں، وہ اسی عدالتی نظام اور قانونی نظام کے ذریعے بچ جاتے ہیں، اور پھر آخر میں شہزاد اکبر جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے بیانیے کو نقصان پہنچے گا. یہ ضروری نہیں تھا شہزاد اکبر کو فارغ کیا جاتا یا کسی اور کو لایا جاتا. یہ جی کیونکہ آلریڈی 1 سال رہ گیا تھا اور شہزاد اکبر کی پرفارمنس اتنی بری بھی نہیں تھی. لیکن اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو بیانیے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں شہزاد اکبر کچھ ثابت نہیں کر سکے تھے. شہزاد اکبر نے شاید پرائم منسٹر عمران خان کو گمراہ کیا تھا ان کیسز کے متعلق، اور ان کیسز میں جان نہیں تھی، اس وجہ سے شہزاد اکبر کو فارغ کر دیا گیا. تو اس سے تحریک انصاف کے بیانیے کو جھٹکا لگے گا. راصب لیکن پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیں کہیں نہ کہیں جو کارکردگی تھی وہ صفر تھی، اور جو بریف کیا گیا پرائم منسٹر پاکستان کو اس میں اور جو ایکچول جو کیسز کی ڈیٹیلز تھی اس میں فرق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح ہے یا یہ پھر سیاسی بیانیہ ہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور کچھ لوگوں کی طرف سے اسے چلایا جا رہا ہے؟ کوئی تضاد نہیں پایا گیا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. اگر اس طرح کا کوئی تضاد پایا گیا ہوتا تو شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کے جو کیسز تھے جو انہوں نے بنائے ان کے حوالے نہ دے رہے ہوتے پرائم منسٹر. اور ایک مرتبہ نہیں دیا، 10 مرتبہ پرائم منسٹر نے ان کیسز کے حوالے دیے، اور لائیو کالز کے دوران بھی دیے، ترجمانوں کے اجلاس میں بھی دیے، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی دیے. اور آج میں جو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جب ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو شہزاد اکبر کے بنائے ہوئے کیسز کا حوالہ دے کر وہ بھی پاپڑوں فالودوں والے کی بات کرتے ہیں. اگرچہ آصف علی زرداری کے اپنے جو جعلی اکاؤنٹس کیس آیا تھا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا. لیکن یہ کہنا کہ شہزاد اکبر نے کوئی پرائم منسٹر عمران خان کو شہباز شریف کے کیسز کے متعلق گمراہ کیا، یعنی شہباز شریف کے اوپر الزامات نہیں تھے اور یہ کہا کہ الزامات ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پرائم منسٹر عمران خان اتنے وثوق سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے، قوم سے بات کرتے ہوئے، عوام کی کالز لیتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ شہباز شریف ایک قومی مجرم ہے اور میں قومی مجرم کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. 16 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ کا انہوں نے ذکر کیا وہ ایف آئی اے کا بنایا ہوا کیس ہے. ایف آئی اے کی جو نگرانی کرتے تھے وہ شہزاد اکبر کرتے تھے، ایف آئی اے شہزاد اکبر کو رپورٹ کرتی تھی. تو وہ شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کا بنایا ہوا کیس تھا جس کو پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی 1 دن پہلے کوٹ کیا تھا. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ شہزاد اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی مس لیڈ کیا یا پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی گمراہ کیا. راصب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کابینہ نے ہدایت جاری کی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ وہ خط لکھیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اور عدالت سے رجوع کیا جائے. اس میں انہوں نے جو باتیں کہی کہ آپ شہباز شریف صاحب آپ نے ضمانت دی کہ آپ کے بھائی 4 ہفتوں کے اندر واپس آ جائیں گے، اور ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے اس کا باقاعدہ رپورٹ کیا جائے گا عدالت میں بھی اور ہائی کمیشن میں بھی، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو ان فزیشین سے ایکسیس دیا جائے گا پاکستان ہائی کمیشن کو کہ وہ جان سکیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا اس کے اندر جو خط لکھا گیا کہ نواز شریف صاحب ایک رات بھی ہسپتال نہیں رہے اور انہوں نے پھر یہاں پہ سیاست شروع کر دی، اور سیاست بھی رائے صاحب ایسی جو زہر سے بھری ہوئی سیاست تھی، اپنی سیاسی سرگرمیاں، اور ان کا شاید خیال ہے کہ یہاں سے برطانیہ سے کوئی انقلاب آئے گا اور یہ پاکستان تک اس کو بہا کر لے جائے گا اور اس انقلاب کو لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب. یہ تمام باتیں کہی گئی. 10 دن کا وقت دے دیا گیا ہے، اور 10 دن کے اندر اگر جواب نہیں آتا تو پھر یقیناً توہین عدالت کی درخواست کارروائی کے لیے درخواست جو ہے موو کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور پھر کارروائی ہوگی. رائے صاحب کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ نمبر 1. اور میرے obviously آپ اس کے اوپر کمنٹ تو کریں گے، لیکن میرا کچھ سیاسی سوال بھی اس سے جڑا ہوا ہے. ہم نے 3 سال احتساب کے نعرہ، احتساب کی باتیں ہوتی سنی، اور پھر نواز شریف، شہباز شریف صاحب ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے نظر آئے. شاید پیپلز پارٹی کے حوالے سے شاید تحریک انصاف اتنی ایکٹیو نہیں رہی جتنی نون لیگ کے ساتھ ہی ایکٹیو رہی. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ دوبارہ وہ غلطی کرنے جا رہی ہے، یا دیر آئے درست آئے یہی طریقہ کار تھا، ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا؟ دیکھیں، خط لکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ آپ نے کہا تھا ایک بیان حلفی کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا کے
کہ 6 ہفتے میں میاں نواز شریف ٹریٹمنٹ کروا کے واپس آ جائیں گے۔ اب جو میڈیکل رپورٹس ہیں میاں نواز شریف کی، ظاہر ہے حکومت کے پاس ٹھوس اطلاعات ہیں، اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن بھی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے بھی میاں نواز شریف کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر نظر رکھی ہوگی کہ میاں نواز شریف کا وہاں پہ کوئی ایکٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، اور جو ابتدائی دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بیانیے کو سہارا دینے کے لیے وہ بیانیہ جو بنایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف بہت بیمار تھے، ان کی بیماری کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا تھا اور صرف لندن میں علاج ہو سکتا تھا، تو اس بیانیے کو سہارا دینے کے لیے انیشل دنوں میں میاں نواز شریف کے کچھ وزٹ ہوئے مختلف کلینکس میں، لیکن اب تو ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کی جانب سے کوئی میڈیکل رپورٹس اس طرح کی نہیں بھجوائی گئیں جو لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کروائی جائیں، جو کریڈیبل رپورٹس ہوں اور یہ بتایا جائے جن میں کہ میاں نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آ سکتے، ان کو کون سی ایسی سنگین بیماری لاحق ہے جس کا پاکستان کے اندر علاج نہیں ہے، اور پاکستان اگر وہ آئے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ یعنی اب ان کا جو کیس ہے وہ میڈیکل سے زیادہ سیاسی کیس ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک ہوم آفس میں اپیل دائر کر رکھی ہے، اور آگے اگر ان کی ہوم آفس سے اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور عدالتی آپشن بھی وہ ایگزاسٹ کرتے ہیں تو وہ سیاسی پناہ کی درخواست کی جانب بھی جائیں گے اگر ان کا عدالتی آپشن میں بھی ان کی اپیل رد ہو جاتی ہے۔ تو اب اس لیے شہباز شریف سے یہ کہا گیا ہے اس خط کے ذریعے کہ چونکہ آپ گارنٹر تھے، آپ ضامن تھے، تو اب آپ وہ میڈیکل رپورٹس ہمیں منگوا کے دیں، اور اس وقت بھی اگر میاں نواز شریف کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ براہ راست ان ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کرے، ان کلینکس کے ساتھ رابطہ کرے، اور وہ کلینکس شریف فیملی کی اجازت کے بغیر پاکستانی ہائی کمیشن کو وہ رپورٹس دے دیں۔ وہ رپورٹس صرف تبھی مل سکتی ہیں کہ جب شریف خاندان ان کی اجازت دے یا شریف خاندان خود وہ رپورٹ سبمٹ کروا دے۔ اس لیے شہباز شریف سے کہا گیا ہے کہ اب آپ جس طرح سے کہا جاتا تھا رسیدیں نکالیں، اب کہا گیا ہے کہ آپ میڈیکل رپورٹس نکالیں اور وہاں سے ہمیں منگوا کے دیں۔ اگر میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں، اگر ان کا واقعی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، پھر تو 1 منٹ نہیں لگانا چاہیے شہباز شریف کو اور میاں نواز شریف کو۔ جس دن حکومت نے یہ بورڈ بنایا تھا اسی دن وہ پوری جو فائلز تھیں ان کی میڈیکل رپورٹس کی وہ آ جانی چاہیے تھیں۔ ان کو تو خود بھیجنی چاہیے تھی کہ دیکھیں جی ہم بیمار ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، مکر نہیں کر رہے، فریب نہیں کر رہے، لیکن چونکہ سب کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، حشاش بشاش بھی ہیں، ان کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بتا بھی نہیں رہے کہ ہم کسی کلینک میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، تو کوئی پیناڈول تک کی بھی پریسکرپشن جو ہے انہوں نے شیئر نہیں کی یہاں پہ کہ میں پیناڈول لے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو اصل میں ایک طرح سے قانونی شکنجے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب آپ یہ میڈیکل رپورٹس منگوائیں۔ اگر 10 دن کے اندر وہ یہ میڈیکل رپورٹس نہیں منگواتے، اور یہ میڈیکل رپورٹس ظاہر ہے جب وہ منگوائیں گے تو پھر عدالت میں بھی سبمٹ کی جائیں گی، پھر جو پاکستان میں میڈیکل کمیشن بنایا گیا ہے میڈیکل بورڈ وہ ان کو ایگزامن بھی کرے گا، تو پھر عدالت میں ایک کیس کھڑا کیا جا سکتا ہے لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد کہ دیکھیں یہ شہباز شریف ہیں جو 4 ہفتے کے بیان حلفی کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیان حلفی لے لیں، 7 ارب روپے کی جو شرط ہے، جو شورٹی بانڈ والی شرط ہے، اس کو آپ ڈیمولش کر دیں اور میرے بیان حلفی پر جانے دیں۔ لیکن اب یہ ان کی رپورٹس آئی ہیں اور ان رپورٹس میں میاں نواز شریف کی سنگین بیماری ظاہر نہیں کی گئی، اور اگر شہباز شریف وہ میڈیکل رپورٹس نہیں منگواتے اس لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کروانے کے لیے، تو تب بھی حکومت ایک کیس بنا سکتی ہے کہ دیکھیں اب تو یہ میڈیکل رپورٹس دینے سے بھی انکاری ہیں۔ دوسری جانب ان کو جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ طلب کر چکی ہیں، ان کے وارنٹس جاری کر چکی ہیں، ان کے وارنٹس کی تعمیل کروانے کے لیے جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے لندن میں وہ ان کے گھروں کے چکر لگا چکا ہے، ان کی جو لندن والی رہائش گاہ ہے وہاں پر چکر لگا چکا ہے، تو اس کے باوجود نہ یہ واپس آتے ہیں نہ میڈیکل رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں کم سے کم یہ ضرور ہوگا کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہو نہ ہو، شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی یہ کارروائی کروانا چاہتی حکومت، لیکن وہ کارروائی نہ بھی ہوئی تو کم سے کم یہ مکمل طور پر ایکسپوز ضرور ہو جائیں گے۔ یہ تو شاہد خاقان عباسی روز ہمیں کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو آنا چاہتے ہیں، مریم نواز کہتی ہیں میاں نواز شریف تو آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا علاج مکمل کروا کے آئیں گے۔ تو ان کا علاج تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیل کے اندر ہے، ان کی جو جان ہے وہ ڈیل کے جو طوطا ہے اس کے اندر ہے، تو وہ تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو ڈیل نہ ملے۔ تو اس وجہ سے یہ موو کیا گیا ہے کہ یا تو شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہو جائے، اگر کارروائی نہ بھی ہو تو یہ مکمل طور پر بے نقاب ضرور ہو۔ راج صاحب، بلاول بھٹو زرداری ریلیاں کر رہے ہیں،
لانگ مارچ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سرپرائز دے دیں گے؟ کیونکہ اعتزاز احسن تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ لڑتے رہے لیکن بلاول اس وقت سب سے آگے جا رہا ہے. اعتزاز احسن نے یہ بات کہی ہے, جماعت ان کی ہے, ایفیلیشن نیچرلی ایک نظر آتی ہے, لیکن آج انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹیکس ہمارے جیسے امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے. تو یہ تو خیر مجھے حیرانگی ہوئی, کم از کم انہوں نے یہ تو مان لیا کہ وہ امیر ہیں اور پاکستان کی عوام غریب ہیں, اور امیر کیوں ہیں یہ پوری اب قوم بھی جانتی ہے. سرپرائز دے سکیں گے؟ اور جو ٹیکس کی انہوں نے بات کہی ہے, درست کہا کہ ان جیسے امیروں کو ٹیکس دینا چاہیے اور یہ نہیں دیتے, اس لیے پاکستان کی حالت خراب ہے. اور اگر روسٹرم پہ کھڑے ہو کر آپ یہ بات کریں کہ ہمارے جیسے امیروں سے ٹیکس لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں, پہلے تو سرپرائز کی بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ پنجاب میں ان کی پریزنس نہیں ہے. اسلام آباد کی جو تینوں سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی, وہ تینوں تحریک انصاف کے پاس تھیں. راولپنڈی میں زیرو پریزنس ہے, آلموسٹ زیرو پریزنس ہے پیپلز پارٹی کی. تو بلاول بھٹو کیا سرپرائز دیں گے؟ کے پی میں ان کی آلموسٹ زیرو پریزنس ہے. بلوچستان کے اندر ان کی کیا پریزنس ہے؟ کراچی کے اندر ان کی کیا پریزنس ہے؟ ان کی جو ساری پریزنس ہے وہ اندرون سندھ تک ہے. تو بلاول بھٹو کس قسم کا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر جو لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ ایک دن کا ایونٹ ہوگا. وہ لانگ مارچ بھی صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا. تو بلاول بھٹو بھی ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں بھی اپوزیشن ہوں اور ہم بھی اس وقت اپوزیشن کر رہے ہیں. اور اصل میں ان کی کوشش یہ بھی تھی کہ انہوں نے شہباز شریف سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ ہم مل کر لیں تاکہ ان ایک سائزیبل کراؤڈ تو نظر آئے, پتہ تو چلے. لیکن یہ دونوں جو لانگ مارچ ہوں گے یہ ایک دو دن کا ایونٹ ہوگا. خاص طور پر بلاول بھٹو کا جو لانگ مارچ ہوگا یہ تو بالکل پھیکا سا ہوگا, اگرچہ اس میں بڑا پیسہ خرچ کیا جائے گا, لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے پیسے وغیرہ بھی دیے جائیں گے, ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی لائی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا کہ جس کو میڈیا میں کوئی زیادہ کوریج ملے. دوسرا, جو انہوں نے ٹیکسز کی بات کی, تو اس سے پہلے جو ایف بی آر نے ٹیکس ڈائریکٹری جاری کی ہے سیاستدانوں کے متعلق, کاش کے بلاول بھٹو وہ اپنے سامنے رکھ لیتے اور دیکھ لیتے کہ یوسف رضا گیلانی نے کتنا ٹیکس دیا. جو پاکستان کے پرائم منسٹر رہے, جن کے عالی شان محلات ہیں, جن کے بیٹے سینٹ میں ان کے لیے کروڑوں روپے دے کر ووٹ خریدتے رہے, جن کے ہیلی کاپٹرز چلتے ہیں, اور انہوں نے 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیا, زیرو ٹیکس ہے ان کا. تو بلاول بھٹو پہلے وہ ٹیکس ڈائریکٹری اپنے سامنے رکھ لیتے. پھر آصف علی زرداری اپنے والد کا ٹیکس دیکھ لیتے کہ جنہوں نے پورے سندھ کے اندر جو فلائی پلاٹ تھے وہ بھی اپنے کارندوں کے ذریعے چٹ کر گئے, اور جن کے کارندے یہاں سے پارک, پلازے, زمینیں, ہر طرح کے لوٹ مار کرنے کے بعد, بھتہ خوری کے بعد, کوئی کینیڈا فرار ہو گیا, کوئی امریکہ فرار ہو گیا, کوئی یورپ فرار ہو گیا, کوئی دبئی فرار ہو گیا. تو ذرا پوچھ لیتے والد صاحب سے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے, پھر بلاول بھٹو کا اپنا کتنا ٹیکس تھا, پھر ان کے جو دیگر رہنما تھے ان کا کتنا ٹیکس تھا. تو یہ بات کتابی حد تک تو ٹھیک ہے کہ امیروں سے ٹیکس لینا چاہیے اور غریبوں کو سہولیات دینی چاہیے, لیکن بلاول بھٹو یہ بات کرنے سے پہلے کم سے کم ٹیکس ڈائریکٹری دیکھ لیتے, یا چلے اس وقت نہیں دیکھی تو اب کہیں ان کو کوئی ریئلائز کروائے. اب جا کر گھر جا کر دیکھ لیں کہ ان کے والد گرامی نے کس قسم کا ٹیکس دیا, اور ان کے جو ہاؤسز ہیں, بلاول ہاؤس لاہور میں, بلاول ہاؤس کراچی میں, جس طرح کی ان کی شاہانہ زندگی ہے, جس طرح کے عالی شان محلات میں وہ رہتے ہیں, عالی شان قسم کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, تو وہ سارے ایکسپینسز, ان کا جو لیونگ سٹائل ہے, کیا ان کے ٹیکسز سے میچ کرتا ہے؟ جتنے کم ٹیکسز انہوں نے دیے ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے, تو یہ ایک فضول سی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم جیسے امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں سے کو دیا جائے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ نظام اتنا مضبوط ہوتا کہ آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, یوسف رضا گیلانی جیسے لوگوں کو گرل کرتا. اسی طرح کوئی بھی سیاستدان جس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے اور اس نے اپنے اثاثوں کے مطابق, اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کے مطابق اگر ٹیکس نہیں دیا تو اس نظام میں اتنی سخت ہونی چاہیے تھی کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی. لیکن یہ نظام ان لوگوں کے سامنے بے بس ہے, اور یہ اس طرح کی جذباتی تقریریں کر کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, عوام کا استحصال بھی کرتے ہیں, عوام کو گمراہ بھی کرتے ہیں, اور پھر انہی عوام کو کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں, دوبارہ ہمیں اپنے اوپر مسلط کریں تاکہ ہم دوبارہ آپ کا استحصال کریں. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز, یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.